Locke, a highly influential philosopher. Whatever we say today, whatever we see today, that is because of Locke. Though other philosophers, they played their role, but the culmination, the top point, the climax, that is from the Locke. Now, Locke is best known as a proponent of limited government. Locke, L-O-C-K-E, Locke is best known as a proponent, as a proponent. یہ آپ کا hook ہے, آپ کا start ہے. As a proponent of limited government. Please make this comment and share the link in safe WhatsApp groups. Anybody can do it. We have a huge issue in our society. At one side we have individual, then we have family, we have society, we have state, and we have the world. Thank you, Noor Banu, for the first comment. Please share the link in safe WhatsApp groups. Now, this is the summary of human life. Locke is best known as a proponent of limited government. To understand this statement, we have to understand the existence of humanity on this planet. کہ اس سیارے پہ جو انسان کا وجود ہے وہ کس شکل میں ہے. انڈیویجول, فیملی, سوسائٹی, اسٹیٹ اینڈ ورلڈ. So as an individual, we study psychology, family and society, we study in sociology, state, we study in political science, and world we study in IR. And all these have their philosophy. For example, we have psychology, individualism. So individualism is a philosophy. We have socialism, we have social democracy. So that is philosophy. Then state, we study in political science, and the relations at the world level, we study in IR. Now, which one is more important? Which one should be the strongest? Strongest کس کو ہونا چاہیے؟ انڈیویجول کو, فیملی کو, سوسائٹی کو, اسٹیٹ کو, یا ورلڈ کو؟ So we have the approach of cosmopolitanism. Cosmo means universe, polity means city, that the whole world is like one city. Cosmopolitanism. Now, cosmopolitanism concept was basically given by Stoic philosophers, by Stoicism. Later on, it was converted into internationalism, into globalism,
that the whole world is like one globe, one city, one village, globalization. So let us talk about the world. No frontiers, no visas, no restrictions, no limitations. And this is also idealism. And it is also encouraged by liberalism. کہ ساری انسانیت ایک ہے، پوری دنیا ایک ہے، ہم سارے ایک ہی سیارے کے رہنے والے ہیں، تو یہ کیوں ہم دشمنیاں کرتے ہیں، ریسز کرتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں؟ تو دس از دا ورلڈ اپروچ. اسٹیٹ دیٹ از بائی ریئلزم، اسٹرانگ اسٹیٹ، میکیاویلی. وہ کہتے ہیں بھائی اسٹیٹ کی بات کرو، باقی چھوڑو، دنیا کو مارو گولی. اسٹیٹ کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، گورنمنٹ کو اسٹارٹ ہونا چاہیے. اور ہابس کو ہم نے پڑھ لیا، ہابس تو اس کے پیچھے پڑ گیا ہے کہ بھائی گورنمنٹ کو جو ہے آپ اسٹرانگ کرو، لیویتن، بڑا اسٹرانگ گورنمنٹ بناؤ، کنگ بناؤ، منارک بناؤ. ایک سنگل انڈیویجول کے پاس پاور ہونی چاہیے. ہابس نے یہ کیا. پھر سوسائٹی، فیملی، یہ جو چکر ہے یہ سوشل کنٹریکٹ. تو ہابس نے تھوڑا سا اس پہ کام کیا کہ بھئی یار فیملی، سوسائٹی وغیرہ ضروری ہے، لیکن کنٹریکٹ ہونا چاہیے اسٹیٹ کے ساتھ. اسٹیٹ ہمیں کوئی فیسیلیٹیٹ کرے، ہم اسٹیٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہم اسٹیٹ کی بات مانیں گے، ہم پولیس کی بات مانیں گے، لیکن پولیس ہمارا بھی خیال رکھے. تو یہ سوشل کنٹریکٹ ہے. تو سوشل کنٹریکٹ کو ہابس نے شروع کیا، روسو نے اس پہ بہت کام کیا، اور لاک نے اس کو بہت امپورٹنٹ بنا دیا، جو آج ہمارا ٹاپک ہے. لیکن لاک جو ہے وہ انڈیویجول کی طرف زیادہ مائل ہے کہ انسان کو آزاد ہونا چاہیے. مونٹیسکیو نے کہا کہ یار پاور ٹھیک ہے، اسٹیٹ کو اسٹرانگ کرو، لیکن پاور کو ڈیوائڈ کرو، ایک بندے کے پاس پاور نہیں ہونی چاہیے. یہ مونٹیسکیو کا کانسیپٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں اس پیراڈائم کے آگے پیچھے گھومتی ہے. سو لاک از بیسٹ نون ایز اے پروپوننٹ آف لمیٹڈ گورنمنٹ. اب لبرلزم جو ہے وہ کہتے ہیں لبرٹی دے دو جی، آزادی دے دو. لبرٹیرینزم جو ہے، لبرٹیرینزم یہ اس کا ایکسٹریم فارم ہے، وہ تو بالکل مادر پدر آزادی ہے جی، کوئی گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. انارکزم جو ہے یہ باقاعدہ ایک فلاسفی ہے، انارکزم. وہ کہتے ہیں اسٹیٹ کو مارو گولی، ہمیں کوئی اسٹیٹ نہیں چاہیے، ریاست کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم انسان خود ٹھیک ہے، ہمیں کسی پولیس کی، کسی بیوروکریسی کی، کسی پرائم منسٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی زندگی صحیح جی رہی ہے. کمیونزم جو ہے یہ بھی لاسٹ سٹیج میں، جب فل کمیونزم آ جاتا ہے تو کمیونزم بھی اسٹیٹ لیس سوسائٹی کی بات کرتا ہے. اسٹیٹ لیس سوسائٹی کہ بھئی ایسی سوسائٹی جس میں اسٹیٹ، ریاست ہو ہی نہ. جیسے کہ ٹرائبل سوسائٹیز ہے، جو پشتون ہے، دنیا کی سب سے بڑی ٹرائبل سوسائٹی جو ہے وہ پشتون ہے. اب پشتون جو ہے ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی حکومت کی، وہ اپنا کام خود چلاتے ہیں. ان کے اپنے جرگے ہیں، اپنے حجرے ہیں. ابھی تو نہیں، ابھی تو ملاؤں نے سب تباہ کر دیا، مولویوں نے. لیکن پرانے زمانے میں پشتون بڑے سیکولر لوگ ہوتے تھے اور وہ اپنے حجرے کو خود ہی چلاتے تھے. کوئی ایک بڑا ان کا ہوتا تھا، وہ اپنے کرتے، نہ پولیس، نہ جوڈیشری، نہ کورٹس، کچھ بھی نہیں، لیکن سوسائٹی زبردست چل رہی تھی. تو یہ ایک کنسیپٹ ہے، اور آخر میں ہوگا اسی طرح کہ یہ حکومت جو ہے آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی. لیکن کمیونزم اور ریئلزم اور کچھ ایسی فلاسفی جو ہے وہ اس چیز کی طرف ابھی نہیں آ رہے. وہ کہتے نہیں یار حکومت جو ہے وہ ضروری ہے. تو اس لائن آف تھنکنگ جو ہے کس نے شروع کیا؟ لاک نے. لیکن وہ بات کرتا ہے کہ اس کی لمیٹڈ گورنمنٹ، حکومت ہونی چاہیے لیکن لمیٹڈ، حکومت کے پاس بہت زیادہ اختیار نہیں ہونی چاہیے. سو ہی یوزز اے تھیوری آف نیچرل رائٹس
to argue that governments have obligations to their citizens, have only limited powers over their citizens, and can ultimately be overthrown by citizens under certain circumstances. تو اس کو گوگل کرے یار, یہ جو آپ لبرٹیرینزم کو گوگل کرے آپ کو ڈیٹیل آ جائے. میں نے صرف آپ کا نام آپ کو ڈال دیا آپ کے مائنڈ میں, مزید پھر اس کو آپ ریسرچ کریں. لبرٹیرینزم جو ہے وہ حد سے زیادہ آزادی ہے, فل لبرٹی. تو اب یہ کہتا ہے کہ بھائی سٹیزنز امپارٹنٹ ہے, سٹیزنز جو ہے انڈیویجول جو ہے وہ امپارٹنٹ ہے. وہ حکومت بنائے, وہ حکومت گرائے, وہ حکومت چلائے, تو گورنمنٹ کی اوبلیگیشنز ہے کہ وہ سٹیزنز کا خیال رکھے. یہ نہ کہ سٹیزن جو ہے وہ گورنمنٹ کے آگے پیچھے گھومتی پھر جائے. So in political theory or political philosophy, John Locke refuted the theory of the divine right of kings and argued that all persons are endowed with natural rights to life, liberty, and property, and that rulers who fail to protect those rights may be removed by the people by force if necessary. تو یہ بڑا خطرناک قسم کا فلاسفر ہے, اور اس نے انگلینڈ کو چینج کیا, پھر اس نے امریکہ کو چینج کیا, پھر اس نے پوری یورپ کو چینج کیا, اور ابھی آہستہ آہستہ یہ ایشیا اور افریقہ کو بھی چینج کر رہا ہے. یہ عرب دنیا میں بھی چلا آہستہ آہستہ جاتا رہا ہے. لوگ اب عرب دنیا میں بھی لوگ پڑھتے ہیں کہ یار اس بندے کے کیا خیالات ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ بھائی ڈیوائن رائٹس آف کنگز نہیں ہے, ڈیوائن رائٹس آف کنگز, کہ یہ بادشاہ سلامت جو ہے یہ تو خدا نے اس کو بنایا ہے, اور یہ خدا کا نمائندہ ہے, خدا کا خلیفہ ہے, اور جی بس ہمیں اس کو ماننا پڑے گا, یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے مقدس لوگ ہیں, بڑے اچھے خاندان سے ہے. تو یہ پہلا بندہ تھا جس نے کلیئر کہہ دیا, ریفیوٹ. ریفیوٹ مینس ریجیکٹ. اس نے ریجیکٹ کر دیا دا تھیوری آف دا ڈیوائن رائٹ آف کنگز and argued that all persons are endowed with natural rights. وہ نیچرل رائٹس کون کون سے ہے؟ لائف, ہر بندہ جو ہے زندہ رہے گا. لبرٹی, وہ آزاد رہے گا. اینڈ پراپرٹی, اور اس کے پاس پراپرٹی ہو سکتی ہے. وہ عورت ہے, مرد ہے, ہجڑا ہے, سب کے پاس پراپرٹی کی رائٹس ہے. And that rulers who fail to protect those rights may be removed by the people by force if necessary. تو لائف, لبرٹی اور پراپرٹی, یہ اگر حکومت کنٹرول نہیں کر سکتے تو حکومت کو پھر جانا چاہیے. اگر وہ آرام سے نہیں جاتے تو لوگوں کو وائلنٹ ہو کے اس کو نکالے. تو اس کا ایک مشہور کتاب جو ہے دا سیکنڈ ٹریٹس آف گورنمنٹ, یہ اس کی ایک کتاب ہے, The second treatise or treatise, TREATISE. یہ گوگل میں اویلیبل ہے, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس کو پڑھیں. اس میں جو ہے یا کم از کم MCQ کے لیے اور آپ کو ایویڈنس بیس پریزنٹیشن کے لیے اس کا نام لکھنا ضروری ہے. So among Locke's political works, he is most famous for the second treatise of government, in which he argues that sovereignty resides in the people and explains the nature of legitimate government in terms of natural rights and the social contract. یہ جو کتاب ہے اس میں اس نے ایکسپلین کیا ہے کہ جو ساورنٹی ہے, جو خود مختاری ہے, وہ کس کے پاس ہے؟ وہ لوگوں کے پاس ہے. یہاں سے ڈیموکریسی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. ساورنٹی ریزائڈز ان دا پیپل اینڈ ایکسپلینس دا نیچر آف لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ان ٹرمز آف نیچرل رائٹس اینڈ دا سوشل کانٹریکٹ. نیچرل رائٹس کی بات کرتا ہے اور سوشل کانٹریکٹ کی بات کرتا ہے کہ سوسائٹی میں ایک عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے, ایک سوشل معاہدہ ہونا چاہیے جس کے مطابق جو ہے وہ کام کرے. اب کل ہم نے ہابس کو پڑھا تھا, تو ہابس واز اے پروپوننٹ آف ایبسلوٹزم. کبھی کبھی کوشچن آتا ہے کمپیئر
لاک اینڈ ہابس. لاک اور ہابس کو آپ کمپیئر کریں تو کمپیریزن آپ کیسے کرو گے؟ ہابس واز اے پروپوننٹ آف ایبسولوٹزم, a system which placed control of the state in the hands of a single individual, a monarch, free from all forms of limitations or accountability. Locke, on the other hand, favored a more open approach to state building. کہ بھائی اسٹیٹ بلڈنگ جو ہے وہ اس کو آپ اوپن رکھے, اس کو کسی ایک بندے کے ہاتھ میں نہ رکھے. اچھا, یہ جو فلاسفر ہے لاک, یہ صرف پولیٹیکل فلاسفر نہیں ہے. لائک ارسٹاٹل این ایمپیریسسٹ. یہ بیسیکلی کیا ہے؟ ایمپیریسسٹ ہے. ایمپیریسسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹ پہ یا سینسس پہ عمل کرتا ہے, حواس پہ. تو میں نے کل کسی کلاس میں آپ کو کہا تھا ٹیبیولا ریزا. ٹیبیولا ریزا, خالی سلیٹ, بلینک سلیٹ. تو یہ جو تھیوری ہے یہ کس کی ہے؟ یہ لاک کی ہے. لاک believed that all human beings are born with a barren, empty, malleable mind. Every facet of one's character is something observed, perceived and learned via the senses. کہ انسان جو بنتا ہے یہ اپنے حواس سے بنتا ہے. اگر آپ انڈیا میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ لنڈن میں پیدا ہوتے ہیں ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ پشاور میں پیدا ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ لاہور میں پیدا ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ آپ کی آبزرویشنس, پرسیپشنس اور لرننگ جو ہے وہ سینسز کے تھرو آپ کرتے ہیں, اور اسی سے آپ کی پرسنالٹی, آپ کا کریکٹر بنتا ہے. یہ کوئی پیدائشی چیز نہیں ہے. تو یہ لاک کا ایک کنٹریبیوشن, جس کو آپ پولیٹیکل سائنس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہی تھیوری جو ہے وہ آگے اس نے پالیٹکس میں ڈالا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ لوگوں کا خیال رکھے. تو یہ ہے لاک کا ایک مشہور کوٹیشن ہے, بینگ آل ایکول اینڈ انڈیپینڈنٹ, نو ون ought ٹو ہارم another in his life, health, liberty اور possessions. یہ لاک کے کوٹیشنز آپ گوگل کریں, کوٹیشنز آف لاک, تو بڑی پیاری چیزیں آپ کو مل جائیں گے. تو یہ بڑا امپریسو فلاسفر ہے, اور آج کل جو بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں, تو یہ لاک کی, تھینک ٹو لاک کہ اس نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ یاری بادشاہوں سے جان چھڑاؤ, اور حکومت ہونی چاہیے لیکن لمیٹڈ ہونی چاہیے. انڈیویجولس کو جو ہے فری ہونا چاہیے, ان کو لائف کی رائٹ ہونے چاہیے, اور ایبسولوٹزم کے وہ خلاف تھا. اور اس نے جو ہے جو نئی ڈیموکریسی ہے ہماری دنیا میں, وہ لاک کی وجہ سے دنیا میں آئی ہے. بڑا انٹرسٹنگ فلاسفر ہے, کافی چیزوں میں اس کا کام ہے. اگر آپ کا فلاسفی بھی سبجیکٹ ہے تو یہ فلاسفی میں بھی ہے. لاک ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے. اور لاک نے دنیا کو بہت زیادہ انفلوئنس کیا. جس طرح کہ کمیونزم کی دنیا میں کارل مارکس مشہور ہے, تو لبرلزم کی دنیا میں ہی از دا فاؤنڈر آف لبرلزم. تو لبرلزم کی دنیا میں جو ہے یہ لاک مشہور ہے. لیکن لبرل لوگ جو ہوتے ہیں یا ڈیموکریٹک لوگ جو ہوتے ہیں, کیپٹلسٹ جو ہوتے ہیں, وہ پروپیگنڈا نہیں کرتے, وہ پریچنگ نہیں کرتے, وہ تبلیغ نہیں کرتے. تو اس وجہ سے یہ اتنا مشہور نہیں ہوا جتنا کارل مارکس ہو گیا ہے, کیونکہ لوگ اس کے تبلیغ کرتے ہیں, اس کے پریچنگ کرتے ہیں. اس کا پریچنگ کوئی نہیں کرتا, اس پہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اور اس کے باتوں پہ عمل کرتے ہیں, صرف باتیں نہیں کرتے. تو امریکہ نے اس کی باتوں پہ عمل کیا, یورپ نے اس کی باتوں پہ عمل کیا, اور آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. جن لوگوں نے کارل مارکس کی باتوں پہ عمل کیا تو آپ دیکھو وہ کدھر ہے. سو دس از دا interesting personality. If you have any questions, so please ask. Otherwise, let's go to the final class, Pashto, and please write on these philosophers that we have done so far. ہم نے پلیٹو کیا, ارسٹاٹل کیا, میکیاویلی کیا, مونٹیسکیو کیا, ہابس کیا, لاک کیا. تو ابھی ہمارے کچھ فلاسفر رہ رہے ہیں, تو پلیز ایک ایک فلاسفر کو آپ ڈیلی کور کیا کریں, ویٹ نہ کریں. Never think that there is a lot of time. So I don't see any question. See you all the best.
میں نے یہ جو چیزیں باتیں آپ کو کی تو یہ میں نے آلریڈی نوٹس میں بھی آپ کو بتائی ہے، اسی گروپ میں میں نے نوٹس شیئر کیے ہیں.